जैसे सूर्य अहज़ाब की जो ये आयत नंबर 9 से हमने शुरू किया है, जिसमें जंग अहज़ाब का वाक़या शुरू है। हम्म। लेकिन सर उससे पहले आयत नंबर जो है वो 7 हम्म। 7 में लिखा हुआ इस अखज़ना मिनल नबीना मिसाक़कुम। और जी। ये पूरा मिसाक़ है, हम्म। ये तो एक मिसाक़ लिया, इब्राहिम से भी लिया, सबसे लिया और आपसे भी लिया। हम्म। अगली आयत जो है ना तो सर वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि वो शू ही है ली यस अल्लाह से। अब ये ली यस अल्लाह में तो ली तो मकसद के लिए होता है हाँ, ना। वो आज मैंने आपसे पिछली दफा कहा था ना कि क्योंकि हम सिद्क वाली बात पे आ रहे हैं, तो मैं आपको हाँ कुछ आयतें प्रेजेंट करूंगा जो हाँ इसी सदाकत से, तो मैं इंशाल्लाह उस आयत पे भी थोड़ी बात करूंगा। हाँ। जी। लेकिन सर इस आयत के अंदर जो ना ये इसका पिछली आयत से रिलेशन जो ना वो बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही जी। कि ठीक है। सिर्फ जो है चलो, उस वो पर तो इससे हम बात पहले है। करेंगे आज। जी। चले ठीक है, सही है, जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो नहीं जो हम दर्ज करते हैं, लेकिन सर कुरान में अल्लाह की यकताई के लिए वाहिद भी इस्तेमाल हुआ है और अहद भी इस्तेमाल हुआ है। हम्म। इलाहुन इलाहुन वाहिद और इस तरह अहद कुल वल्लाहु की इसमें। इससे सर जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग वाहिद में के बारे में तो ये है कि वाहिद एक गिनती का सीगा है, जिसमें मसलन वाहिद भी हो सकता है, तस्निया है, इस तरह फिर और उसको मतलब डिवाइड भी किया जा सकता है, मतलब तकसीम भी किया जा सकता है, जमा भी किया जा सकता है उसमें। आहद जो है वो ऐसा जो सही मायने में यकताई बयान करता है, जिसके मतलब अकेला कि उसमें आता है, हम्म। जैसे लैसा कमिस्लिही शै वाली बात जो है वो आहद पे पूरी उतरती है। तो सर ये मुझे नहीं समझ आता कि वाहिद और आहद दो अलग अलग, मतलब ऐसा लगता है कि वाहिद की जरूरत नहीं थी, आहद जो है ना ज्यादा एक बेहतर खुदा की यकताई के लिए आहद का वर्ड जो है ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम इलाहुल हम्म। वाहिद काफी जगह इस्तेमाल देखते हैं। इनमें सर हम्म। क्या फर्क है इसका? जी, ये तो पूरी फिर वही अस्मा की बहस है, और इस हवाले से हमने वो तौहीद के जो लेक्चर्स हैं, आई थिंक उसमें इशारे किए भी हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इन डीप है ये मामलात। इसको आप यानी अगर कोई आपके करीब हैं जो है थोड़ा सा हिकमत और इरफान से दिलचस्पी रखते हैं, तो उनसे पूछें तो वो आपको शायद बेहतर समझा सकें इसका फ़र्क। यानी सही। इसमें काफ़ी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। मैं बहरहाल चलें आपको एक मुख्तसरन, अगर आ जाए समझ में, लेकिन ये मुख्तसर टॉपिक है नहीं। अहदियत और वाहिदियत, यानी सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगी कि अस्माए इलाहिया जो है ना, ये दर हकीकत मकामात हैं। ये चीज़ हमने शुरू में बयान बयान की थी कि इसम का मतलब ना नाम है, ना कोई आइडेंटिटी है। इसम एक हकीकत है। तो हर इसम क्या है, निज़ाम तौहीद में एक ख़ास मकाम को इंडिकेट करता है। जैसे इसमें अल्लाह जो है उस मकाम को बयान करता है या रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर तमाम सिफात जमा हो जाती हैं एक हकीकत वाहिद में, जहाँ पर सिफात की कसरत नहीं है। और इस एतबार से उसके मुनासिब जो आता है वो अहद है, हुवल्लाहु अहद। तो वो अहदियत उस मकाम से रिलेट करती है कि जहाँ पर किसी भी किस्म की तकसीम हत्ता के तसव्वुर और ख्याल में भी पॉसिबल नहीं है। तो वो मकाम है। लेकिन उसके बाद जब तौहीद का जलवा वहां से नीचे आता है, तो एक मकाम पर आकर वो डिफरेंट डायमेंशंस में अपने को महदूद कर लेता है। ठीक है, ये मेरा जुमला समझ में आ रहा है? सर अभी एक्सप्लेन सर नहीं। थोड़ा और कीजिएगा, अभी हाँ, नहीं ठीक समझ है। आएगा। देखें, आपकी जो ज़ात है, आपकी ज़ात में हर चीज़ मौजूद है। सही है, यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ आपके जलवे पॉसिबल हैं जो आपकी ज़ात से हो सकता है। लेकिन जब आप ये चाहते हैं कि मैं एक ख़ास डायरेक्शन में काम करूं, तो आप अपनी ज़ात को महदूद करके उस डायरेक्शन पे फोकस कर लेते हैं।
بات سمجھ میں آئی؟ جی سر، ہمارے حد تک تو بالکل بات صحیح ہے، ایسے ہی ہوتا یہی ہے نا، تو اسی طریقے سے کہ اگر خدا کو اپنی کوئی صفت ایک خاص جہت میں انہیں ظاہر کرنا ہے، جیسے صفت خالقیت ہے، تو یعنی وہاں پر جو توحید کا جلوہ ہے اس نے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا ہے، کانسٹرینٹ کر لیا ہے، کس حوالے سے؟ کہ وہ صرف خالقیت کے جلوے کے طور پر ہی ظاہر ہوگا۔ لیکن یہ خالقیت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اسی احدیت سے آ رہی ہے نا جس میں سب کچھ موجود ہے۔ صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ ہے۔ جی جی سر، آپ کو سمجھ آئی یعنی کہ بات۔ وہ مقام کے جہاں پر صفات کی کثرت ہے۔ کثرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ محدودیت ہے، یعنی ایکسپریشن ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن ہے۔ لیکن کیا اس مقام پر کہ جہاں پر صفات الگ الگ جلووں میں ظاہر ہوتی ہے، کیا اس مقام پر آ کر توحید اسپلٹ ہو جاتی ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے نا، کہ جی اس کا سر۔ جو سورس ہے، صفات کا جو سورس ہے جہاں سے ساری صفات نکل رہی ہیں، لیکن کیا وہاں پر یہ سارے الگ الگ چیزیں ہو گئیں؟ نہیں، وہاں پر جو توحید ہے کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ جس پہ یہ صفاتی جو جہاں سے وہ ڈائمنشنز کریٹ ہوتی ہیں، وہ وحدت جو ہے نا وہ واحد ہے۔ کچھ بات سر سمجھ میں اگر آئی؟ اگر سر ہم، وہ واحد ہے تو پھر وہاں پہ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر میں ایسے سمجھوں کہ وہ تقسیم کا مطلب وہ آپ نے کسی اور کو جیسے آپ نے کسی اور مخلوق کو بھی عطا کی تو وہ چیز آ جائے گی، تقسیم وہاں پہ آ جائے گی یہ اس میں۔ وہی بات ہے نا کہ جیسے آپ خود اپنے اندر رکھ کے دیکھیں نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ آپ جی کی جو حقیقی، آپ کی جو ذات کی حقیقت ہے وہ ان ایکسپلینیبل ہے، ٹھیک ہے، جی وہ جی لامحدود ہے ایک اپنی نوعیت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ جب اپنے اظہار کے مقام پر آتے ہیں، آپ کا اظہار کا مقام کہاں ہے؟ بنیادی طور پر دو ہیں، ایک آپ کا خیال ہے، ایک آپ کا بدن ہے، جہاں پر آپ کی صفات یا آپ کی ذات اپنے کو ظاہر کرتی ہے، ورنہ اس سے پیچھے کیا ہے؟ سب آبسکیور ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے آپ کی عقل دیکھنا ہے، یا مجھے آپ کے جو جذبات جہاں سے نکلتے ہیں اس مقام کو دیکھنا ہے، تو تقریباً لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، وہ آبسکیور ہے، وہ غیب ہے۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آپ کی غیبی حقیقت اپنے کو ظاہر کرنا شروع کرتی ہے۔ جب وہ اپنے کو ظاہر کرنا شروع کرتی ہے تو وہاں سے ڈفرنٹ ڈائمنشنز جنریٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جو ہیں فار ایگزامپل انجینئر بھی ہیں، آپ جو ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنے فیملی کے ساتھ بھی ہیں، آپ بیٹے کی حیثیت سے بھی ہیں، آپ باپ کی حیثیت سے بھی، یعنی 20 ڈائمنشن آپ کی شخصیت کی نکلتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جی جی سر، ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کی شخصیت میں جو اتنے سارے جلوے نکل رہے ہیں، یہ سب کنورج ہو کے ایک مقام پر آتے ہیں، یا اس کے سب الگ الگ ان پیرالل یہ سٹرینگز چل رہی ہیں آپ کی پرسنالٹی میں؟ وہ ایک مقام پہ کنورج ہوتے ہیں نا، جی جی، ایک مقام پہ آتے ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ مقام جو ہے وہ آپ کی اصل ذات تو نہیں ہے نا، اصل ذات اس کے بیونڈ ہے، صحیح۔ وہ ایک ڈیپر ریالٹی ہے۔ اور وہ ڈیپر ریالٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پر آپ یہ تقسیم وقسیم نہیں سوچ سکتے، وہ جی ایک یونیفائڈ ایگزسٹنس ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت کم لوگ اپنی اس حیثیت کو پہچانتے ہیں، اپنے اس مقام کو پہچانتے ہیں اپنی ذات کے۔ تو یہ زیادہ تر لوگ اپنے چھلکے پہ رہتے ہیں، وہ اپنے مغز تک نہیں پہنچتے، اس کی حقیقت تک نہیں جاتے۔ تو آپ سمجھ رہے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک وحدت وہ ہے کہ جو آپ کی اصل ذات سے وابستہ ہے، کہ جہاں پر کسی قسم کی تقسیم کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بات درست ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی سر۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری وحدت جو پہلی وحدت سے نچلے درجے پر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن وہ بھی وحدت ہے کہ جہاں سے آپ کی تمام صفات اور جلوے برانچ آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو
یہ جی دو صحیح. وحدتیں آپ کی ذات میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر بالکل ایسے ہی ہے. یعنی تو سر وہ پہلی وحدت کو ہم. وحدت تو وہ وحدت جو ناقابل تقسیم ہے، جو ہائیسٹ لیول پر جو کور ہے، وہ احدیت ہے. ہم، اور وہ وحدت جہاں سے صفات ایمنیٹ ہوتی ہیں اور ڈسپرس ہوتی ہیں، وہ واحدیت ہے. صحیح صحیح. تو سر یہ جو اللہ نے تقسیم کیا اپنی مخلوق میں اپنی صفات کو، وہ وحدیت سے نکلی ہیں اس کا مطلب ہے؟ صفات کی جو کنورجنس ہے وہ واحدیت پر ہے. اور وحدیت میں. واحدیت سے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو واحدیت اور احدیت کے درمیان عالم غیب ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہاں پر وہ حقیقتیں ہیں جو غیب ہیں، جس کو بعض اوقات لوگ جبروت کہتے ہیں، کوئی عالم مجردات کہتے ہیں، یا نور احمدی، عالم عقل، مختلف قسم کے نام جو لیے جاتے ہیں. لیکن وہ وہاں پر پھر ایکسپریشنز نہیں ہیں، وہاں پر ویریشنز نہیں ہیں، ایکسپریشنز نہیں ہیں، ڈائمنشنز نہیں ہیں. یعنی وہ جو عالم ہے احدیت اور واحدیت کے درمیان، وہ اس الٹیمیٹ ایبسولوٹ اور نان کمپوزٹ ریالٹی کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتا ہے اس عرفانی اس کے مطابق. سر کیا انسان کی سر اپروچ وہاں تک اس مقام اس میں ہے وحدیت سے آگے ہو جا کے سکتی انسان وہاں ہو پہنچ سکتی سکتا ہے؟ ہو سکتی یعنی معصومین جو ہیں وہ اس مقام کا، اور خاص طور پہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اوصیاء کی جو ولایت ہے، وہ ان مقامات سے مربوط ہے. صحیح. یعنی اس کا جو ثبوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کے بارے میں بات ہوئی تو کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. تو یعنی رسول اللہ کی رسالت کا جو سورس ہے وہ ہوا ہے، یعنی ہوا اس میں ذات ہے. هو الذی ارسل رسولہ، اور آپ کی رسالت جو ہے اس کو سنگولر میں ایٹریبیوٹ اس کا بیان کیا گیا ہے، جبکہ دیگر انبیاء کے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. یعنی ارسلنا کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے یہ رسالت صادر ہوئی ہے وہ اس مقام پر جلووں کی کثرت ہے. تو یہ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہرحال بہت مشکل سی چیز ہے اس تھوڑا میں سا. اس میں لیکن جو ہے نا، کچھ. لیکن جی. یہ کہ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ بالکل ہی اس بارے جی میں، سر. تو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سر آج اس میں تفسیر میزان میں صبح میں پڑھ رہے تھے تو اس کے اندر اس میں ایک اسی قسم کی حدیث ہے بڑی، جو مطلب سمجھ نہیں آتی کہ کس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اے جابر، خدا نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور سے ہر خیر اچھائی پیدا کی، اس نور کو جب چاہا اپنے سامنے اور قرب میں رکھا، پھر اس نور کی کئی قسمیں پیدا کی. اس طرح حدیث جو ہے نا، یہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہیں پھر سمجھنا، جب تک کہ ہم ہاں، یہ. اور اس میں اور بھی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو یہ جملے ہیں، ظاہر ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں اور بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ گفتگو اس فورم پہ نہیں ہو سکتی جی سر. اور نہ کرنا چاہیے. یعنی جو ہمارے یہاں بہت جو برے طریقے ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ ایک پورا ماحول اور کانٹیکس بنائے بغیر جس کا جو دل چاہتا ہے بول دیتا ہے، خالی اس لیے کہ جی کچھ فضیلت ثابت ہو جائے گی یا لوگوں کے سامنے ایک نئی بات ہو جائے گی. یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تو ہر چیز کے لیے نا، جیسے میں نے بھی جو میرے ریگولر دروس ہیں، لیکن وہاں بھی وہی پرابلم آ گئی کہ میں نے، آپ یقین کریں، 12 سال کے بعد توحید پر بات کی ہے. حالانکہ لوگوں نے بہت بیچ بیچ میں کہا، کہ میں نے کہا نہیں، ابھی وہ تیاری نہیں ہے، ذہن اور نفوس تیار نہیں ہے کہ معارف توحید بیان کیے جائیں. کیونکہ اس میں سب سے بڑا گڑبڑ یہی ہوتی ہے کہ گمراہی کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر انسان کے دماغ میں ایک طاقت نہ ہو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے. چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو یعنی کوئی شرک کا شکار ہو جائے گا، کوئی بالکل ہی تمام
مخلوقات کو ایلوژن قرار دے دے گا، اس قسم کی پھر چیزیں ہوتی ہیں۔ سر شکریہ ایک سر، آپ نے تھوڑا سا مطلب کلیئر کر دیا، یہ تھوڑا واقعی بالکل ڈیپتھ میں ٹاپک ہے، لیکن وہ احادیت اور وحدیت کا فرق جو ہے وہ مجھے کچھ سمجھ آ گیا ہے ویسے اس سے جی آپ کی گفتگو سے۔ انشاءاللہ۔ جی سر ایک سوال ہے، جی جس سے یہ تزکیہ نفس کے بارے میں ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے کچھ لوگ ڈائریکٹ سر یہ مطلب کہ پورا کمپلیٹ کوشچن ایک دفعہ آپ میرا دیکھ لیں کہ تزکیہ نفس کے لیے کچھ لوگ ڈائریکٹ، جیسے میں کہوں کہ یا اللہ تو میرا تزکیہ نفس کر دے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ معصومین علیہ السلام کے سامنے یہ والی بات رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا تزکیہ نفس کریں۔ تو سر اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب جب مطلب ہم ڈائریکٹ اللہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں تو ہم معصومین علیہ السلام کے سامنے یہ والی بات کیوں رکھتے ہیں پھر؟ نہیں، ایک ہی بات ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی خدا نے، دیکھیں خدا کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے نا، جی بنیادی طور پر وہ عبد و معبود والا ہے۔ ٹھیک۔ یہ عبد و معبود والا رشتہ، یہ کہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہماری ہر چیز تجھ سے ہے، تیری طرف ہے، تیرے لیے ہے۔ ہم، لیکن یہ جو ہماری خدا سے رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری جو ہے وہ ان تمام اسباب اور وسائل کی نفی نہیں کرتی جن کو خود خدا نے یوز کیا ہے اپنے فیض کو آگے بڑھانے اور پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک، ٹھیک۔ یعنی آپ اگر خدا سے کہیں گے میرا تزکیہ کر دے، خدا کیا کہے گا؟ میرے رسول کے پاس جاؤ، ہم، کیونکہ یہ ذمہ داری میں نے ان کو دی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ٹھیک۔ تو ہم، تزکیہ کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ رسول کی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں پر توحید کہاں پر ہے کہ رسول آپ کے تزکیے کے تمام اسباب اور لوازمات اور ہدایات اور رہنمائی فراہم کریں گے، لیکن جو الٹیمیٹ کلک ہے نا، وہ خدا ہم، کی طرف سے ہے۔ یعنی ٹھیک۔ رسول کی دی ہوئی چیز میرے قلب میں جذب ہو جائے، ہم، رسول کی رہنمائی کی بنا پر میرا تزکیہ ہو جائے، یہ جو ایگزیکیوشن ہے نا ان تمام ہم، چیزوں کا، یہ دست قدرت ہے خدا میں۔ ٹھیک۔ اور اگر خدا کا اذن نہیں ہوگا تو رسول ساری زندگی پڑھاتے رہیں، آپ ساری زندگی امام کی کلاس میں بیٹھے رہیں، ہدایت اور تزکیہ نصیب نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، یہ بالکل توحید ہے، صحیح۔ یہاں پہ یہ توحید ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب میں رسول کو ہٹا کے تزکیہ کر لوں گا، یا میں ان تمام، تو بھئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ رسول کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ہم، یا انبیاء یا ائمہ اپنے گھر سے کوئی چیز بنا کے تھوڑی لائیں، یہ تو ہماری حماقتیں ہیں کہ ہم، ہم ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو کل کے کل خدا کے نمائندے ہیں، از اول تا آخر، سوائے نور خدا کے ان میں اور کچھ جھلکتا ہی نہیں ہے۔ بالکل عباد اللہ المخلصین۔ صحیح۔ تو ہم تو جب بھی خدا ڈھونڈیں گے تو انہی کے پاس جائیں گے۔ ان کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے سر۔ اور ایک اور کوشچن ہے میرا سر، جی کبھی کبھی ہم جب معصومین علیہ السلام کی جب دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں سے کچھ ایسی دعا ہوتی ہے جو آپ ایبزارب کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب کہ جی وہ آپ کی ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے بہت زیادہ قلب کو نا اٹیچ، مطلب وہ جی بوجھ جی ہو گئی اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن سر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ تک یہ دعا آپ کو بہت زیادہ گہرائی میں فیل ہوتی ہے، اس کے بعد لیکن نا اس کی وہ والی بات نہیں رہتی، اور اس کی جگہ پھر ہوں کوئی اور دعا لے لیتی ہے، کوئی اور دعا، مطلب کہ جس دعا کو آپ نے کبھی اتنا زیادہ دل سے مانگا ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہ والی بات نہیں رہ رہی ہوتی، اس کی جگہ کوئی ہوں اور دعا آ رہی ہوتی ہے۔ تو سر یہ کیا ایک نیگیٹو اس میں جا رہا ہے یا پازیٹیو میں جا رہا ہے کیا؟ نہیں، دیکھیے تمام چیزیں جو ہے نا وہ نفس کے احوال سے کرسپونڈ کرتی ہیں، ٹھیک۔ حالات نفس ہیں۔ یعنی جیسے جیسے آپ کے نفس کی حالت تبدیل ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ کا ہر چیز کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بدل جاتا ہے۔ ہوں، یعنی یہ چیز خالی دعاؤں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ یعنی ایون آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی، کہ جب اگر انسان کا تزکیہ اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ اس بات کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ
آپ کو لگے گا کہ جو دنیا کے معاملات اور حالات اور اشیاء ہیں نا، وہ آپ کے ساتھ زیادہ فیوریبل وے میں ڈیل کر رہی ہیں، یعنی آپ کو لگے گا کہ وہ آپ سے ڈیل کر رہی ہیں چیزیں، لیکن بہتر طریقے سے۔ اور جب ہمارے اپنے نفس کے احوال خراب ہو جاتے ہیں، جس کو سائیکولوجی کی زبان میں کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھنکنگ ہمارے اوپر زیادہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے خود آپ کے ارد گرد کے ماحول کے اندر بھی جو ہے نا وہ چیز ریفلیکٹ ہونے لگتی ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہر جگہ پر ہے کہ انسان کے نفس کے جو حالات ہوتے ہیں، اور کیونکہ یعنی ہمارے ساتھ ابھی پرابلم یہی ہے کہ ہمارا نفس اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی اس میں ملکات نہیں بنے، صفات نہیں پیدا ہوئی، احوال ہیں، یعنی کسی وقت کوئی حال آ گیا، تھوڑے دن باقی رہا، پھر چلا گیا، پھر کوئی نیا حال آ گیا، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے احوال بدلتے جاتے ہیں اسی طریقے سے، کیونکہ جو ڈیوائن سسٹم ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، معرفت کا ایک بہت عجیب پہلو ہے کہ نظام زندگی کچھ نہیں ہے مگر آپ کے نفس کا ریفلیکشن جو آپ کے پاس پلٹ کے آتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی آپ کی آخرت کیا ہے؟ آپ کی آخرت در حقیقت آپ کے نفس کا آئینہ ہے، That's it۔ بالکل آخرت اور کچھ نہیں، کسی اور چیز کا نام نہیں۔ صحیح۔ تو اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے، یعنی کہ جب بھی ہم اگر کوئی ایسی چیز محسوس کریں تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ وہاں کس قسم کی تبدیلی واقع ہوئی ہے، تو وہ ہر چیز اس کو ہی ریفر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ سر۔ سر ایک چھوٹی سی اور بھی وہ ہے، جی جی وہ آپ کا وہ لاسٹ جو تھا نا لیکچر جی توحید، وہ جو ہے توحید کے اوپر، تو اس جی میں نا آپ نے جی لاسٹ تک نا خالقیت کے اوپر ڈسکشن کی جی، تھی، توحید سورہ، خالقیت، جی ہاں سوری، تو اس میں آیت نمبر 101 ہے سورہ انعام کی، اس کے سورہ ذیل میں آپ نے کہا سورہ انعام کی انعام، جی جی انعام کی، تو اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ خلقیت کے لیے 4 لفظ استعمال کیے ہیں: فاطر، باری، مصور، ٹھیک اور ہے، اور خالق۔ خلق۔ جبکہ سر ایک اسی آیت میں ایک بدیع السماوات بھی ہے، تو بدیع کا ہم، بھی تو ایک طرح سے خلقیت کا ہی حصہ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح بات تو ہے، یعنی ایک وہ بدیع پانچویں بھی ہے، بدیع بھی ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر جو ہمارے ذہن میں بنیادی طور پر تھا کہ جیسے ایک چیز کو جو ہے نا، یعنی میرا مین ایمفیسس وہاں خالقیت پہ تھا۔ جی خالقیت پتا ہاں، اس تو کے میں لیے اس سر حوالے سے بات کر رہا تھا کہ جب آیت آئی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ جس جی میں اس میں خدا نے خالقین کو پلورل میں استعمال کیا ہے، تو صرف کریٹر کے لیے خالق کا اسم نہیں آیا ہے، ہوں یعنی وجود میں جی لانا، اور اس قسم کے حوالے سے خدا کے دیگر اسما بھی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ ہم صحیح کہہ رہے ہیں، بدیع کا لفظ بھی ہے، ہوں بلکہ بدیع ہوں بھی ہے، بدا کرنے والا، ابتدا ہوں کرنے والا، ہوں بدیع یعنی انوکھا، پیدا کرنے والا، ہوں یونیکنس جو کریشن میں جو چیز اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو جی لیکن ان مطلب تمام اسما میں کسی کی وہ نہیں ہے، شمولیت نہیں ہے۔ شمولیت نہیں ہے، ہاں جی، مطلب یہ وہ تھا مین پوائنٹ۔ ہاں جی ہاں اس کے اندر جو نا وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ تھا تو میں نے پوچھا۔ جی جی جی، صحیح۔ سر ایک السلام سوال علیکم۔ اور سر، جی شہزاد بھی ذرا اس کو کھول دیں۔ جی فرمائیے۔ جی خواہر آپ بات کر لیجیے۔ جی کر لیجیے کر لیجیے۔ ایک چیز اور جو ہے وہ قرب الہی کی ڈیفینیشن بھی تھوڑا سا میں ذرا تھوڑا سا اپنی چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کی قربت، تو ہوں جیسے تقویٰ کی ڈیفینیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ ہے کہ ایک ڈیفینیشن میں کہ خدا کو اپنی میت میں پانا یا اپنے آپ کو خدا کی میت میں تصور کرنا، یعنی اب خدا کے نہیں، اپنے اپنے کو جو ہم نے بیان کیا زیادہ وہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کی نظروں کے سامنے
جی سر. محسوس کرنا یا درک کرنا یا دیکھنا. جی جی سر تو جی جو قربت جو ہم کہتے ہیں قرب الہی یا قربت اللہ جو ہم بات کرتے ہیں تو یہ جی. بھی یہی بات نہیں ہے کہ آپ یعنی وہی تقوی والی ڈیفینیشن جو ہے وہی والی تقریباً نہیں نہیں آ نہیں، جاتی اس میں. قربت میں آتا ہے صفات خدا کا پیدا کرنا، یعنی آپ کا نفس اور خدا کا نفس ایک جیسا ہوتا چلا جائے، یہ تقرب. جیسے امام صحیح. علیہ السلام کا جملہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو کیسے اخلاق دو، یعنی کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرو، بے اخلاق اللہ، صفات خدا. صحیح. تو جتنا جتنا انسان جو ہے وہ صفات خدا اپنے اندر پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اندر نمبر ون تو یہ کہ اس کی آئیڈینٹی ہے، پھر اس کی پیورٹی ہے، پھر اس کی انٹینسٹی ہے. یہ مختلف مسائل اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو جتنا جتنا ان مراحل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے لیے تقرب میں اضافہ ہوتا ہے. تقرب اس چیز کا نام ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، صحیح. کیونکہ ٹھیک سے خدا سے جزاک قرب و بود کا کوئی وہ نہیں ہے، کنسپٹ نہیں ہے. صحیح. یا آپ اس کو ویسے مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز زیادہ آسانی سے شاید لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا زیادہ اطاعت گزار ہے وہ خدا سے زیادہ قریب ہے، اور جو خدا کا معصیت کار ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اور خدا کے درمیان پردے آ جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ تمہارے اندر کس قدر صفات خدا اور کس لیول پر اور کس معیار پر موجود ہے. جی. صحیح ہو گیا سر. ٹھیک ہے سر. تھینک ٹھیک. یو. اچھا. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. پچھلے لیکچر میں ہم نے مطلب فتنہ اور بلا کے آپ کی مطلب اس آواز کو پھر گڑبڑ ڈفرینس. کر رہی ہے، آپ کی آواز پھر گڑبڑ کر رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ آواز تو آ رہی ہے لیکن گڑبڑ آ رہی ہے. اچھا. صحیح سر. جی ہینڈ فری کا، ہاں جی جی. میرا یہ سوال ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا فتنہ اور بلا کے ڈفرینسز، تو فتنہ جی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر سے وہ مال جان، اور خدا نے بھی قرآن میں کہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا نفس نہیں، ہم نے یہ اعمال سے. بات اور کہی کہ فتنہ وہ ہے، وہ میں یعنی جی جی وہ آپ میں جو سمجھی تھی جی کہ وہ فتنہ وہی ہے نا جو مال اور اولاد کے ذریعے، کمی اور زیادتی ذریعے اللہ ہمیں آزمائے گا. نہیں، فتنے کی تعریف ہم نے یہ نہیں بیان کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ فتنہ وہ ذریعہ آزمائش ہے یا وجہ آزمائش ہے جو زندگی کے نظام میں پرو دی گئی ہے، ایمبیڈڈ ہے، یعنی جس کو آپ نکال نہیں سکتے. جیسے بلا ہے، آپ بلا سے بھاگ سکتے ہیں، آپ بلا کو دور کر سکتے ہیں، بلا کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں، فتنے کو نہیں کر سکتے، جو اوریجنل فتنہ ہے. اور فتنہ بعض Embedded. اوقات ان ایمبیڈڈ، یعنی جیسے آپ نے بات کی مال اور اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنتن، ہے نا. جی 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 تو اب یہ جو مال اور اولاد بطور فتنہ اور آزمائش ہے تو یہ زندگی کے نظام میں موجود ہے نا. نہیں، جی 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 اس کو ہٹا سکتا ہے کوئی؟ نہیں. نہیں ہٹا سکتا نا. لیکن ایک بلا آئی، جیسے مثال کے طور پر کہ یعنی کسی نے انویٹ کر دیا یا کوئی وہ ہوگا تو وہاں سے آپ بھاگ سکتے ہیں نا. یا معاشی حالات خراب ہو گئے، یا کسی جگہ پر بیماریاں زیادہ ہیں، فلاں فلاں، انہیں دسیوں چیزیں ہیں، تو وہاں سے انسان فرار کر سکتا ہے نا. یعنی وہ اس بلا والے ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر پھر یہ ہوگا کہ اس کی جگہ کوئی اور بلا آ جائے گی، لیکن وہ بلا کی نوعیت بدل جائے گی. جی. تو یہ سر میرا، بنیادی تعریف تھی. جی اچھا وہ میں نہج البلاغہ میں کلمات کثار میں ہے نا کہ فتنے کے دور میں ایسے ہو جاؤ جیسے ابن لبون، ہم، اونٹنی کا بچہ، کہ نہ تم پہ ہم، کوئی اپنا بوجھ بار سکے اور نہ ہی تم پر کوئی ہم، تمہیں ہم، سب. تو اس میں یہ ہے کہ
वो फितना तो भी बला के माना में नहीं आ रहा। हाँ, मैंने वही आपसे कहा ना कि ये एक है, वो फितना जो है ना वो बुनियादी तौर पर लाइक बला है, लेकिन वो फसाद के माना में ज्यादा है। जी जी, सही। कि यानी लोग जो हैं बाज औकात, और कुरान करीम ने भी इस माना में भी फितने को लफ्ज को यूज किया है, कि जैसे अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। यानी सही। फितने का मायना ये यहाँ पर है कि फितना के लोग ऐसे हालात बना दें कि जिसकी बिना पर माशरे की जो असल कंडीशन है ना वही तब्दील हो जाए, फासिद होने लगे माशरा। ठीक है, तो वो भी एग्जैक्टली बला नहीं बन रहा है। यानी बला का मतलब तो आपके जो अहवाल है, सही, हम्म। जो आपके हालात जो हैं कि उसमें ऊंच नीच उतार चढ़ाव मसले मसाइल, जैसे कुरान ने कहा ना लनबलुवन्नकुम, खौफ आ गया, भूख आ गई, ये बला वाली बात है। लेकिन अब वहां पर जो वो फितने, और कुरान जिस फितने को कत्ल से ज्यादा शदीद करार दे रहा है वो क्या है, कि जैसे एक पूरा तागूती निज़ाम इस्टेब्लिश हो गया, सख्ती का जमाना सर, जो ऐसे हो सकता वो सारी चीजें यानी कि माशरे के अंदर बाकायदा फसाद और इस किस्म की, तो कुरान कह रहा है कि जो ये काम करता है ना ये कत्ल से ज्यादा बुरा है, कि जो माशरे को फासिद कर देता है, जो माशरे के यानी पूरी जो सिस्टम है उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको करप्ट बना देता है। ये चीज लोगों को कत्ल करने से ज्यादा बुरी और शदीद है। है। जो आजकल है सर ऐसे ही है, फितने का दौर है ये भी। हाँ, तो ये फितना फिर उस मानों में, लेकिन वो भी जा उसी तरफ रहा है कि वो कोई ऐसे यानी स्मॉल स्केल या लेवल के वाकयात नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा निज़ाम ही जो है ना वो फासिद हो गया है। सही सही। तो यही चीज हमने सर, कही थी कि फितना जो है ना वो ओवरऑल जो सिस्टम ऑफ लाइफ है ना उसके अंदर एम्बेड होता है, उसके अंदर जो चीज वजह आजमाइश बन जाए, इन कंट्रास्ट के जो अहवाल में तब्दीली आती है लोगों के। जी और सर हरज मरज का दौर जो होता है, हरज मरज का भी है ना इसमें नेजुल जी बलागा में, कि जी जी। वो भी सख्ती का जमाना होता है, और हाँ, उसमें यानी भी कत्लो गारत गरी, ये सब। जी सही। जी। ठीक। उसमें सर हमने पढ़ा था पहले कि तबई जी और गैर तबई होता है वो। क्या चीज? ये जो हरज मरज का दौर होता है ये तबई भी होता है और गैर तबई होता है, तो वो तबई और गैर तबई क्या होता है? तबई का मतलब नेचुरल फिजिकल, यानी जैसे वबा फूट पड़ी, पूरे शहर में लोग मर रहे हैं। सही। और गैर तबई का मतलब है मैन मेड, सही, जो अपनी तरफ से। इंसानों की वजह से कत्ल गारत गरी मार, ये सब मार कूट, ये सारी चीजें। जी सही सही, जजाकल्ला सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी आपने सिफात के बारे में किया, और मेरी बहन ने आपसे फितने वगैरह के बारे में बात की। आपने इसको बताया। मैं अपनी बात कर रही हूँ सर। मैं कैसे बचूं? मैं सिफात पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। खुदा उसमें मेरी उन्होंने हल मदद भी तो करता है, बताया था ना आइम्मा मेरी। नहजुल बलागा में। नहजुल बलागा में उन्होंने पढ़ा, वो बताया भी तो था इमाम अली ने क्या कहा है, सुकून से बैठो कोने में ऐसे दौर में। यानी अपने आप को लोगों से अलग करो, खामोखा की रिलेशनशिप्स मत लेके चलो जिनका कोई फायदा नहीं है। अपनी डोर लोगों के हाथ में मत दो, ये है उससे बचने के तरीके। क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे जाके से लोगों में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा लोगों की बात सुनेंगे, जितना ज़्यादा लोगों का असर कबूल करेंगे, उतना ही वो फितना और फसाद घुसेगा आपके अंदर। क्योंकि पूरा माहौल करप्ट है ना, पूरा माहौल जहरीला है।
چاہے وہ چیزیں گھر کے اندر ہو رہی ہوں یا گھر کے باہر، خاموشی وہ سے اللہ نہ کرے کہ گھر کے اندر ہوں، پھر بیٹھ وہ تو ایک بہت بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ تو اس کو تو ٹیکل کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر فساد ہے تو اللہ نہ کرے۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو لیے دیے رکھے، اپنے آپ کو محدود رکھے ان سوشل ٹرمز، یا جو بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کو ہی انجام دیں، اور بہت زیادہ جو ہمارا وہ ہے نا کہ خواہ مخواہ جا کے ہر چیز میں گھسنا، ہر بات میں انوالو ہونا بہت زیادہ، کیونکہ آپ کو مل نہیں رہا نا، معاشرے سے لوگوں سے کچھ بھی نہیں مل رہا سوائے خرابی کے، تو کوئی سینس نہیں ہے ان سب چیزوں میں جا کے انوالو ہونے کا۔ جو مومنین آپ کو ملیں اگر وہ حلقہ بنے تو آپ اسی میں ہی رہیں، اسی میں ہی حرکت کریں، یا جو جس کے ساتھ ہدایت کی بات ہو سکتی ہے، اچھائی کی بات ہو سکتی ہے، اس سے انٹریکٹ کریں۔ تو یہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہی خوابیدہ مومن کا ورڈ ایک جگہ آپ نے استعمال کیا، یعنی خوابیدہ سے مراد یہ ہے کہ جو جس کو لوگ پہچانتے نہیں ہو زیادہ، وہی بچے گا۔ جی بہت شکریہ سر۔ اچھا، اس پہ ہم نے بات کی تھی کیونکہ ہماری جو آیت ہم بات کر رہے تھے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، تو جس میں آخری گروہ کی بات کی گئی ہے کہ جو مدینے میں یا اس احزاب کے موقع پر جو نظر آیا آخری گروہ، اس سے پہلے 5 مختلف گروپس کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا، اور وہ سب کے سب نگیٹو ہی تھے، یعنی ان میں منفی صفات موجود تھیں یا منفی رجحانات نظر آ رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو چھٹا گروپ آیا، اور اس چھٹے گروپ کے بارے میں یعنی ان کو کہا گیا مؤمنین، اور یہاں پر جب من المؤمنین یعنی خدا کی طرف سے ہے تو یعنی حقیقی مومنین ہیں یہ، اور ان کی جو کیریکٹرسٹکس بیان کی گئیں اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، یعنی اللہ کے عہد کو سچ کرنے والے، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس موقع پر، یا یعنی رسالت کے حوالے سے، بندگی کے حوالے سے، اس کو سچ کر دکھانے والے۔ اچھا، یہاں پر لفظ رجال جو ہے اس پر ہم تھوڑا سا بات کر چکے ہیں کہ کیا یعنی رجال کا اگر آپ لغت میں اٹھا کے معنی دیکھیں گے اس کا مطلب ہوگا مرد، اور مرد کا مطلب میل یعنی مین۔ تو کیا یہاں پر رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ کا مطلب جو ہے وہ اس سینس میں آ رہا ہے کہ کیونکہ یہاں مرد ہیں میدان میں، یا وہ جا کے جنگ کرتے ہیں یا نبرد آزما ہوتے ہیں، یا یہ جو چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ ثابت کر دکھاتے ہیں، تو یہ مضبوطی خالی مومنین میں ہوتی ہے، مومنات میں نہیں ہوتی، کہ ان کے اندر یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ وہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھائیں یا اس پر صداقت پر ثابت قدم رہیں۔ تو یہ ایک بڑا مطلب پنچنگ کوشچن ہے جو یہاں پر اس آیت سے آتا ہے۔ مجھے ذاتی طور پر جو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر قرآن نے جو ورڈ یوز کیا ہے نا رجال کا، یہ معنی خیز ہے۔ رجال کا جو لفظ ہے نا یہ معنی خیز ہے، کیونکہ رجل عربی زبان میں آپ لغت دیکھیے گا، بتائیے گا کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کہ رجل قدم کو کہتے ہیں، قدم کے حوالے سے بھی یہ ورڈ آتا ہے، اسی سیم 3 لیٹر ورڈ اس میں، کہ تو رجال یعنی جس کے قدم مضبوط ہوں۔ اب لغت لکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی مضبوط قدم کس کے ہوتے ہیں؟ مرد کے ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔
لیکن حقیقتاً تو یہ بات درست نہیں ہے نا. یعنی اگر ہم فار ایگزامپل کئی خواتین ایسی ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں تھیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، آپ کی ازواج میں کچھ اور بھی ہیں، وہ بہت سارے مرد ان کی ثابت قدمی کی سے بہت پیچھے ہیں. انہوں نے جس ثابت قدمی کا، جس خدا سے کیے ہوئے عہد کو جس طریقے سے سچ کر دکھایا، اسپیشلی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، تو وہ تو مطلب ان پر کیوں رجال کا ورڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا؟ صحیح؟ جی ایک منٹ. یا اللہ، درس ہے درس ہے درس. ہاں بول. ٹھیک ٹھیک. جی سوری. تو ان پر کیوں یہ ورڈ؟ اگر یہاں پر خدا بتانا چاہ رہا ہے رجال سے مراد کے مومنین میں ایسے ثابت قدم لوگ ہیں، ٹھیک، تو بہرحال یعنی یہاں پر پھر جو اہل لغت ہیں وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ اس کے معنی کو تبدیل کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک سوال ہے کہ کیا یہاں سے عورتیں باہر ہیں اس لسٹ سے، یا اس کیٹیگری سے، یا وہ بھی اس میں موجود ہے؟ جبکہ قرآن ہمیں ایک پوائنٹر دے رہا ہے لفظ رجال استعمال کر کے. یعنی یہاں پر یا مرآ جو ایک آتا ہے، مرد اور عورت، یہ اور دیگر الفاظ جو استعمال کیے ہوئے ہیں مذکر مؤنث والے، وہ یہاں پر نہیں یوز ہوئے ہیں. رجل یوز ہوا ہے، رجال یوز ہوا ہے، جو رجل کی پلورل ہے. بہرحال تو ان کی بات ہوئی تو ہم نے پھر اس بات کو سمجھا کہ تھوڑا سا صدق کے حوالے سے کچھ، یعنی قرآنک پرسپیکٹو کو تھوڑا سا واضح کر دیا جائے، اور اسپیشلی اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن کی نظر میں جو ہے نا میک اور بریک انسان کے لیے وہ صدق و کذب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان کے اندر صداقت ہے وہ بہرحال نجات یافتہ ہو جائے گا. اور اگر انسان ظاہراً بڑا دین پر عمل کرنے والا ہے، دین کی باتیں کرنے والا ہے، لیکن اپنے نفس میں جھوٹ لے کے گھوم رہا ہے، اس کے نفس کے اندر کذب و دروغ والے امپریشنز موجود ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی خسارے میں جائے گا. ٹھیک. یہ اس حوالے سے صدق کو یعنی مد نظر رکھنا اور اس کی اہمیت کو، یہ اسٹارکلی امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ایک ایسا پہلو ہے قرآنی تعلیم کا اور ہدایت کا کہ جس کو قطعاً اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یعنی میرے ذہن میں کون سی چیز ہوتی ہے کہ جب میں اس قسم کے پوائنٹس کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوتا ہوں، ہائی لائٹ کرنے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دینی لینڈسکیپ بن چکا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ اس قسم کا ہے کہ اس میں قرآن کی تعلیمات کے شائبے بہت کم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر آپ کو جن امور کی بنیاد پر نجات کا یقین دلایا جاتا ہے، اس میں تقریباً یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صداقت از ناٹ آف فنڈامنٹل امپورٹنس. کہ جتنی چیزیں آپ کو پکڑائی جاتی ہیں کہ آپ یہ لے لیں یا فراہم کر لیں تو آپ نجات یافتہ ہیں اور آپ جنتی ہیں اور فلاں ہیں، ان میں سے صداقت جو ہے نا وہ اس لسٹ میں کوئی خاص اہمیت کے ساتھ نہیں آتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ کے گھر جی سر. والوں نے تو شاید آپ کو بتایا ہوگا کافی کہ بیٹا سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. ممبروں سے اتنی دفعہ آپ نے نہیں سنا ہوگا یہ. جی سر ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوں. ہے، ایسا ہی ہے. جی بالکل سر ایسا ہی ہے. جی. بہت کم اس کے اوپر بات ہوتی ہے. صدق. اچھا، اور اس میں آپ اس چیز کو اور بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی اپنے حبیب کی جن صفات کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا، ان میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ صادق. صادق و امین. یعنی صادق. صادق ہے، سب سے پہلی صفت صادق ہے. اور پھر صدق یعنی امانت داری جو ہے وہ بھی صداقت کی ہی ایک قسم ہے نا. یعنی جی امانت داری کا مطلب ہے کہ میں اپنی ڈیلنگز میں صادق ہوں. اگر آپ امانت داری کو دیکھیں تھوڑا سا، تو امانت داری
معاملات کی صداقت پر مشتمل ہوتی ہے، کہ میں اپنے معاملات میں جھوٹا نہیں ہوں، فریبی نہیں ہوں، دروغ گو نہیں ہوں، دھوکہ دینے والا نہیں ہوں۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے یہ چیز بہت یعنی اہم محسوس ہوئی کہ ہم تھوڑا اس پر غور کر لیں کہ قرآن اس صدق والی صفت کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ آیتیں میں نے جمع کی، 5 ہیں نمبر، اور اس میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے آیت نمبر 87 سورہ نساء، کہ خدا نے اس صفت صدق کو خود اپنے آپ سے بھی ایٹریبیوٹ کیا، یعنی یہ حقیقتاً یہ کس سے ریلیٹ کرتی ہے صفت؟ یہ اسم کس کی صفت ہے؟ صدیق، صادق، یعنی خدا سے اللہ ریلیٹ کی کرتا ہے۔ صدق، ہاں۔ ٹھیک، تو اس آیت میں یہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی جو کچھ بھی ہے۔ حدیث کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ حدیث یعنی بات حدیث کہنا، مطلب جو کچھ آپ صادر سے، ہونے والا، جو حدیث کا کچھ آپ سے مطلب ظاہر حدث، ہے، جو حدث کچھ جو بھی کچھ بندے سے ظاہر، صادر ہوتا ہے، جو ظاہر ظاہر ہوتا ہوا، ہے، جو وچ کم ظاہر، آؤٹ آف یو۔ ٹھیک ہے، یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف بات نہیں ہے، یعنی آپ کا جو کردار یا آپ کا عمل یا جو کچھ بھی آپ کے ایکسپریشن ہے وہ آپ کی حدیث ہے۔ تو جو کچھ بھی خدا جو ظاہر ہوتا ہے من اللہ حدیثہ، اس میں خدا کیا ہے؟ سب سے زیادہ سچا ہے، یعنی خدا سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے حدیث میں اور اپنی ایکسپریشن میں۔ ٹھیک ہے، تینس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا، یہاں پر ایک جملہ یعنی ایک اور جو معرفت کا پہلو آتا ہے کہ آپ اگر کسی کو یعنی آپ اگر ایک کمپنی کے آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک دن اپنے امپلائیز کو جمع کریں اور ان کے سامنے آپ ایک اسپیچ دیں اور آپ کسی ایک صفت کے بارے میں کہیں، جیسے آپ یہ کہیں کہ مجھ سے زیادہ صفائی پسند جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان سب سے؟ کیا آپ اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صفائی پسند کوئی نہیں ہے؟ یہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی مقصد ہے اس جملے کے؟ مقصد یہ ہے کہ باقی لوگ بھی صفائی پسند ہوں، ان کو ایک طرح سے ہاں، ترغیب یعنی دینا ہے، آپ، اور جب آپ جو یہ ترغیب، ایمفیسس دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم اور کسی چیز کا دھیان رکھنا یا نہیں رکھنا، سچائی کے ساتھ، صفائی کا ضرور رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو گڑبڑ ہوگی نا وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ صحیح، صحیح، تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، خدا سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، نہ قول میں نہ حدیث میں۔ تو یہ کیا خدا خالی اپنی تعریف بیان کر رہا ہے؟ ہمیں کیوں سنا رہا ہے یہ بات؟ اس لیے کہ دیکھو، مجھے اس جگہ پر جو نا جھوٹ، اور ایک میں یہاں پر ایک ورڈ اور بھی یوز کروں جو شاید ہمارے دماغوں سے زیادہ قریب ہو، زیادہ سمجھ میں آئے، جھوٹ یعنی دو نمبری، یہ لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا، کہ یہ والی جو حرکت ہے نا یہ مجھے بالکل برداشت نہیں ہے۔ یہ جھوٹ اور دو نمبری والے کام جو ہے نا یہ لے کر میرے سامنے نہیں آنا، یعنی جب تم حساب کے لیے میری خدمت میں حاضر ہو، میرے پاس آؤ، تو تمہارے نام عمل میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، دغابازی، گھمانا پھرانا، یہ سب چیزیں تمہارے نام عمل میں نہیں دیکھوں۔ ٹھیک، کلیئر میسج ہے؟ بالکل جی سر، صحیح ہے بالکل نا؟ کلیئر ہے، صاف ستھری بات ہے نا؟ بالکل صاف ستھری۔ ٹھیک، تو اب یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بالکل کلیئر پیغام ہے اپنے بندوں کے لیے۔ صحیح، یعنی اور اس سے پہلے بھی جو بتا رہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اور یقیناً یقیناً تم سب کو وہ جمع کرے گا، یوم قیامت کی طرف تم کو
جمع کرتے ہوئے، جیسے بھیڑوں کے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں نا ایک طرف، تو اسی طریقے سے تم کو جمع کرتا چلا جائے گا یوم قیامت کی طرف، جس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں. اور خدا سے زیادہ حدیث میں صادق کوئی نہیں ہے. تو یعنی ہم جو ہیں، اب یہاں سے ہمیں کس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یوم قیامت میں موسٹ ویلیوبل کوالٹی اللہ کے بندوں کی خدا کی نظر میں کیا ہوگی؟ جی، صداقت صداقت. صداقت اور یہ صداقت کیا خالی زبان کی صداقت مانگی جا رہی ہے؟ حدث ہونی چاہیے، ظاہر ہو. قول، فعل، حتیٰ کہ سوچ اور فکر. ٹھیک، انسان کی سوچ اور فکر میں بھی دغا بازی اور دھوکے بازی والی چیزیں نہ موجود ہوں. اچھا، اب دیکھیں یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کا بالکل اینڈ، جو پہلے ہم نے جس کا ذکر کیا تھا، یہاں پر خود قول خدا ہے جو بالکل واضح ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تو ان کا مالک ہے، اور اگر تو ان کو مغفرت کرے گا تو بے شک تو عزیز و حکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب اس کے رسپانس میں کیا آیا؟ قال اللہ. اور یہاں پر جو بہت یعنی اگر آپ قرآنک اس سے وکیبلری سے انشاءاللہ آشنا ہے تو اس جملے کا پنچ کیا ہے، اس جملے کا امپیکٹ کیا ہے. یعنی یہ جملہ ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ یوم ہے جس میں نفع دے گا صادقین کو ان کا صدق. یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کی پنچ لائن کیا ہے؟ جی، فائدہ سچائی میں پہنچانا ہے. نہیں جھوٹوں کو نقصان نہیں ہوگا. نہیں صادقین نہیں پر نہیں. اس میں از کوئی قید نہیں ہے کہ انکلوسیو. مسلم ہے یا کوئی بھی ہے، تو میرا خیال ہے یہ کہ انسان کوئی بھی ہو تو اس ہاں کے اندر اگر ٹھیک ہے، صدق ہے تو وہاں پر یہ ہو. باتیں بعد میں آ رہی ہیں، لیکن جو اصل ہے نا جس کو میں کہہ رہا ہوں پنچ لائن، وہ قال اللہ ہے. کتنا ہوں. قال اللہ، قال اللہ. یہ ہے مین پوائنٹ ٹو نوٹ. آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ دیکھیں جب آپ کو کے سامنے کوئی بھی جملہ آتا ہے، کوئی بھی بات آتی ہے، تو انسان سب سے پہلے کس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی ویسے میں تھوڑا سا لائٹ موڈ میں بات کروں، شہزاد بھائی، اگر جی سر. ایک بندہ آپ سے آگے کہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تم باہر نکلنا، تو آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ ہاں کہ وہ اس کی کیا، وہ خود کیا ہے. وہ خود کس قابل ہے؟ اب اس وہ کا بیچارہ خود ایک کتنے. مریض ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، وہ کہے تم باہر نکلنا دیکھ لوں گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جاؤ یہاں سے. ہم؟ ٹھیک اور صحیح. اگر کوئی بہت طاقتور آدمی کسی مرسیڈیز کار سے اتر کے کہے تمہیں دیکھ لوں گا، تو سیم اس ورڈ ہے، کا مطلب یہ سیم ہے سینٹینس ہے، مطلب یہ کہ امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا نا. بالکل. اس کو تو نہیں کہہ سکیں گے جاؤ یہاں سے. تو اسی طریقے سے ہر جملے کا امپیکٹ پہلی اسٹیج پر کس سے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ کہنے والے. کس نے کہا، کس کا قول ہے. ٹھیک ٹھیک، کس کا قول ہے براہ راست، کس کا قول ہے؟ قال اللہ. اللہ، قال اللہ. سر یہ حاضہ سورہ قیامہ کی آیت ہے؟ سورہ مائدہ، میں نے لکھ کون دیا ہے نیچے ہے؟ حوالہ، آپ دیکھیے حوالہ لکھا ہوا ہے نیچے، ہاں، صحیح ہے. 5119. اچھا اچھا. حاضہ یوم ینفع الصادقین صدقہم. ٹھیک ہے، اب یعنی پہلا تو ہم نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو ہم برش اسائڈ نہیں کر سکتے، اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ اس میں اگر مگر اللہ نے نہیں کہا. چلے گی، اس لیے کہ یہ قول خدا ہے، اور قول خدا کے آگے فرش سے لے کے عرش تک کسی کی مجال نہیں ہے جو اس کے سامنے آ سکے. ٹھیک، تو اس کو آپ بالکل بھی سائڈ میں نہیں کر سکتے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس بات کو. اب
اس سینٹینس پہ آئیں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انتہائی اہم بات ہے، کیونکہ براہ راست قول خدا ہے۔ یہ وہ یوم یعنی قیامت میں نفع، کیونکہ قیامت کے دن ہر انسان کس چیز کی تلاش میں ہوگا؟ قیامت کا دن جو ہے، جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ متجر ہے۔ متجر، میم تے جیم اور رے، متجر۔ متجر کیا ہوا؟ تجارت کی جگہ۔ تجارت کی جگہ، مارکیٹ پلیس، ٹھیک ہے، جہاں پر بندہ خرید و فروخت کر رہا ہے۔ دنیا متجر ہے اولیاء الہی کے لیے۔ تو جب آپ تجارت کرتے ہیں کسی چیز کا، تو تجارت کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ تجارت کا اینڈ کہاں پر ہوتا ہے؟ ٹریڈنگ کا، نفع پر یا ڈیلنگ کا، نقصان پر، یا یا نفع یا نفع پر یا نقصان، نقصان۔ یا نفع یا نقصان۔ تو اسی اعتبار سے قرآن کریم نے انسانیت کے حوالے سے خسارے کا بھی ذکر کیا یہ نہیں؟ یومئذ یخسر المبتلون، اگر اس آیت کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، مبتل، میم بے توئے لام، مبتل کون ہوگا؟ باطل کرنے والا، باطل۔ باطل لے کر آنے والا یا باطل پھیلانے والا، مبتل۔ باطل کی تجارت کرنے والا، اس کے لیے کیا ہے؟ یخسر المبتلون، جو بھی باطل لے کر آئے گا اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کی ٹریڈنگ کا آؤٹ کم کیا ہے؟ خسارہ۔ تو ہر شخص قیامت میں کس چیز کی تلاش میں ہوگا؟ کہ جو کچھ میں دنیا سے اپنا مال لے کر آیا ہوں، اور یہاں پر اس کا خریدار کون ہے؟ کون ہے اس کا خریدار؟ اللہ، آپ آخرت میں کس کو اللہ، بیچیں گے؟ کس کے ہاتھ میں اللہ کو۔ دیں گے؟ خدا ہے جو حساب ہے، جو محاسب ہے، حساب لینے والا، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب فیسیلیٹیٹر ہیں، یعنی ملائکہ، انبیاء، رسول، ائمہ، وہ اس پورے سسٹم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جیسے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں ان کا ذکر ہے کہ اصحاب آراف ہیں اور اس قسم کے جو لوگ۔ لیکن حقیقتاً حساب کس سے؟ خالق سے، مالک سے۔ تو اب وہاں پر ہر نفس اس بات کو پریشان ہوگا کہ یہ میرا مال جو ہے نا، یہ کس قیمت پر بکے گا، اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں مجھے کیا ملے گا، اور میری جو تجارت ہے وہ منافع پر اختتام پذیر ہوگی یا خسارے پر۔ تو اب اس چیز کو ظاہر ہے کہ جو خدا جس نے ہماری ہدایت فرمائی ہے ہر قدم اور ہر موڑ پر، اس نے یہاں بھی ہم کو بتا دیا، ہمیں ڈارک میں نہیں رکھا، کہ نفع والی تجارت کس کے لیے؟ اب یہاں میں آپ سے تھوڑی سی صادقین، زکاوت صادقین کے کا لیے، زکاوت کی توقع رکھتا ہوں، ذہانت کی۔ آیت کو پڑھ کے بتائیں۔ صادقین کی سچائی۔ منافع والی تجارت اس کی ہے کہ جو صادق ہو اور صدق لے کر آیا ہو۔ کیا آئے ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ الگ ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کو انسان الگ جو ہے، کیسے کر؟ جی، اس لیے کہ انسان بعض اوقات صفت صداقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مختلف دباؤ میں آ کر، مختلف آزمائشات میں کس طرف ڈھلک جاتے ہیں؟ ہاں، مختلف کہ جگہ پر، صدق ٹھیک ہے۔ ان سے صادر نہیں ہوتا۔ صحیح؟ یعنی جیسے ٹھیک۔ مثال کے طور پر، کہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ائمہ علیہ السلام کی نصرت کے حوالے سے ہے، کربلا کے حوالے سے ہے، کہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین کے ساتھ نہ آنے والے سارے لوگ جھوٹے اور دغاباز تھے اور منافقین تھے، یہ بات نہیں کہہ سکتے نا۔
کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ ان کے اندر وہ صداقت والی چیز ہو، لیکن وہ جو پریشر آیا، وہ جو آزمائش والا دباؤ آیا، وہ اس کے مقابلے میں ان کا صدق کھڑا نہیں ہو سکا، یعنی وہ رجل نہیں ثابت کر سکے اپنے آپ کو. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ میں مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑا ہوں اپنی سچائی کو لے کر، چاہے کچھ بھی ہو. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی نا. تو صادقین یہاں پر بھی کیا ہوتے ہیں؟ اسٹمبل کرتے ہیں، یعنی جن میں کچھ صفت صداقت موجود ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ صدق نہیں لے کر آ پاتے. ٹھیک، یہ مسئلہ ہے. تو یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ خدا ہمیشہ کیا چاہتا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک جملہ لکھوں آپ کے سامنے، یہ بڑا اچھا جملہ ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے. یہاں سے ایک نیا اصول سامنے آتا ہے کہ خدا کو حسن فعلی اور حسن فاعلی دونوں چاہیے. یعنی نجات کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے، ایک نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی میں اچھا عمل لے کر آیا ہوں، یہ کیا ہوا؟ اچھا عمل لے کر آیا ہوں، یعنی اس نے فائدی حسن فعلی. حسن فعلی ہے. حسن فعلی ہے، اچھا عمل، میں نیک عمل لے کر آیا ہوں. تو اس کی پیٹ نہیں ٹھونکی جائے گی کہ جی جی جائیے آپ جنت کے مستحق ہو گئے. اگلا سوال کیا ہوگا؟ خود کیا؟ یہ جو تم نے نیک عمل کیا، یہ تمہارے اندر موجود کس صفت سے نکلا تھا؟ کون سی صفت بنیاد تھی؟ ٹھیک ہے تم نے چیریٹی کی، تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی غریب کی مدد کی، یہ حسن فعلی ہے. لیکن بطور فاعل وہ کون سی صفت تھی جو تمہیں اس کام کے کرنے پر آمادہ کر رہی تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کام ریاکاری اور خود پسندی کی بنا پر ہو سکتے نہیں ہو سکتے. جتنا بھی چیریٹی ورک ہے، ظاہراً خدمت خلق ہے اور لوگوں کی مدد کرنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بنیاد پہ بھی تو ہو سکتی ہیں کہ خود خواہی ہو، ریاکاری ہو، لوگوں میں بڑا بننے کی خواہش ہو، یہ سارے کے سارے معاملات ہوں، اور اس بنا پر یہ حسن فعل. تو خدا کو کیا چاہیے؟ صرف ایک چیز. نجات کے لیے خالی ایک چیز کافی ہے. دونوں چاہیے. سر دونوں تو دو سر چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو صفت ڈیولپ انسان کر رہا ہے اس کو مینٹین کیے رکھنا چاہیے. صفت ظاہر ہے، ورنہ پھر جو اب بات میں نے بار بار آپ لوگوں سے کہی کہ بھئی عمل نکل کہاں سے رہا ہے؟ بالکل سر، لیکن پھر یہاں پر تھوڑی ہوں، سی یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ عمل تو نکل ہی، جب ہی صادق کہا گیا کہ جس کا عمل نکل ہی سے رہا ہے، اس کے اندر کی صفت سے نکل رہا ہے، تو پھر نہیں، یعنی یہ یہاں کوئی پر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ تم میں حسن فاعلی بھی ہو، یعنی تم صادق ہو. ٹھیک، اور تم میں حسن فعلی بھی ہو، یعنی تمہارے عمل سے صدق برآمد ہو. دونوں چیزیں ہوں گی تو نفع ملے گا. تو سر صحیح. جو ابھی آپ نے اگزامپل دی ہے ہوں جیسے ہوں امام ہوں حسین ہوں کے ساتھ جو لوگ نہیں گئے، تو ہوں مطلب اب اس چیز کو پھر ہم وہاں پر کیسے کہیں گے کہ ان کے اندر وہ صداقت کی کمزوری ہے صفت نا. دیکھیں بات یہاں پر یہی ہوتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اگر یعنی اس میں صداقت ہے، اور ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، ہے نا، بہت آگے جا کے پرماننٹ ہوتی ہیں. جی. صحیح ہے. تو صفت صداقت ہے، بطور حال ہے. اگر ہاں. انسان کے عمل میں صداقت نہیں آئے گی، اگر اس کے عمل سے صداقت صادر نہیں ہوتی رہے گی، تو اس صفت صادقیت میں پولوشن آ جائے گی، ختم ہو جائے گی.
تو یہ صحیح. مطلب تھوڑی ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک صفت کا شائبہ پیدا کر لیا ہے یا ایک صفت کی سرٹن پرسنٹیج نفس میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو جب بھی آپ نے انٹینسٹی والی بات کی ہے. جی پیورٹی چاہیے ہوتی ہے، پھر صحیح. انٹینسٹی چاہیے ہوتی ہے، ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے. تو یعنی کہ جو عام مومنین ہیں وہ تو اپنے مرتے دم تک اس بات پر ایشورڈ نہیں ہو سکتے کہ میری صفت باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور امام خمینی نے چہل حدیث میں، اربعین حدیث میں اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس معاملے پر ہمیں خصوصی توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک لحاظ سے کہ ہم اس بات کی ڈرل کریں، ایکسرسائز کریں کہ اگر ایک بہت خوف والا ماحول ہمارے سامنے درپیش ہوتا ہے، اگر میری زندگی میں ایسا حال آ جاتا ہے کہ جہاں پر مجھے لگے سب کچھ ڈوب گیا، اس وقت میرے نفس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک. کیونکہ موت کے وقت تقریباً یہی حالت ہوگی تمہاری کہ جب تم اس چیز کو دیکھ رہے ہوگے کہ اب سب کچھ میرا گیا. اور یہ ان کے جملے ہیں کہ پھر اس وقت شیطان آتا ہے اور اس مومن سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہی سارے شیطانی وسوسوں والی. اور اگر ایمان کمزور ہے، یعنی وہی صفات کمزور ہیں، صفات کا نظام، تو پھر شیطان کی بیٹ وہ بیچارہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. خدا محفوظ رکھے. تو ایک چیز جیسے میں پچھلی دفعہ بھی بات کر رہا تھا کہ جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ صفات زیادہ تر لوگوں کے لیے بطور حال ہوتی ہیں یا بالکل انیشیل اسٹیجز پہ ہوتی ہیں، تو وہ سب آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. سر اسپیشلی یہ بھی کہ جو سچ ہے وہ بعض اوقات کسی کے نقصان کے لیے بھی ایسا صادق بھی اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا سچ بھی نہ ہو کہ وہ دوسروں کے نہیں لیے وہ تو نقصان ایک دہ بن الگ جائے. بات ہے. دیکھیں وہ ہوتا سچ ہی ہے، صرف اس کے اظہار میں چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ باریک پہلو ہے. وہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے نا، وہ سچ کو جھوٹ سے بدلنا نہیں ہے، وہ سچ کا اظہار ایک مختلف انداز سے ہے. سچ اور کب جھوٹ سے بدل سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن وہ صفت اندر پھر وہ خالص تو نہیں ہوئی نا نیت، اگر خلوص بالکل نیت خالص ہے. ہوگی، بالکل خالص ہوگی. اس لیے کہ آپ تھرو آؤٹ ایکٹ ہی اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ مجھے خدا کے ساتھ سچا رہنا ہے. اور خدا کے ساتھ سچا رہنے کا مطلب جو ہے اس کے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے. تو ہر چیز بیک کر رہی ہے. جو ابھی میں نے مثال دی تھی کہ آپ کی جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ پیرلل اسٹریمز میں نہیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ سب کنورج کرتی ہیں ایک مقام پر جو کہ آپ کا قلب ہے. اور اس قلب کے اندر جو اصل صفات ہوتی ہیں، جو کور کوالٹیز ہوتی ہیں، اسی سے سب کچھ کا تعین ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جھوٹ تو کہیں سے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آ جائے انسان میں. ہاں سچ کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، کس وقت کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ اصل سوال ہے. اور اس کے پیچھے بھی وہ سچ موجود ہے جو میرا عہد ہے اللہ کے ساتھ کہ میں کبھی بھی اللہ کے بندوں کے لیے کوئی ایسا عمل یا قول فعل انجام نہیں دوں گا جس سے ان میں خرابی پیدا ہو. تو ہر چیز سچ کی طرف ہی پلٹ رہی ہے نا. جھوٹ کہاں سے آئے گا کسی بھی جگہ پہ؟ صحیح. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب سچ چاہیے تو کتنے مقامات پہ سچ چاہیے؟ دو. تمہارے اندر بھی اور تمہارے عمل میں بھی، ہاں. دونوں جگہ ہو. یعنی تم صادق بھی ہو اور تمہارے عمل سے بھی صداقت نکلتی ہو. تو آپ دیکھیں انعام بہت بڑا ہے نا، ہے یا نہیں؟ ایسے لوگوں کے لیے آپ ریوارڈ دیکھیں کیا ہے. اس ریوارڈ میں آپ کو سب سے زبردست بات کیا لگ رہی ہے؟ اللہ کے رضی وہ اللہ. جی رضا، رضی اللہ، رضی اللہ. رضی اللہ عنہ.
اللہ اس سے کو راضی آپ ہونا. کس آیت سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس بیان کو؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ، اس کی راضیت و بھی مرضیہ. ایڈوانس اسٹیج کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کی ایڈوانس اسٹیج کیا ہے؟ راضیتم مرضیہ. راضیت و مرضیہ. ٹھیک، تو راضیتن کا یہی مطلب ہے کہ یعنی وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور مرضیہ یعنی خدا ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ وہ مقام ہے. تو صادقین کس مقام پر ہیں؟ اس فوز عظیم پر. اور یہ فوز عظیم کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں نا، ہم جی جی. کرتے ہیں بالکل کہ نہیں؟ تو فوز کرتے ہیں. عظیم فقط اور فقط کن کے لیے؟ صادقین کے جن ان کے فیل تھے. صادقین کے لیے جن کا عمل بھی صدق ہے. ہوں، اس بات کو مکمل کریں آپ. ہوں. ٹھیک ہے، بات مکمل ہو رہی ہے یہاں پہ. ان کے لیے فوز عظیم ہے، ان کے لیے راضیت مرضیہ والی حالت ہے. ٹھیک، واضح ہوگی بات یہ؟ اچھا، ایک دو آیتیں، اب تھوڑا سا ٹائم ہمارا خاصا ہو رہا ہے، تو 3 آیتیں اور بھی ہیں. اب اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی 177 ہے، آیت تفصیلی ہے. اس کے اس لیے زیادہ میں اس میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ پھر وہ بالکل الگ موضوع بن جائے گا. لیکن پہلا جملہ اس کا دیکھ لیجئے جو کافی ہے، یہ بھی بڑا ایک چبھنے والا جملہ ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ والا سینٹنس یہاں سے یہاں تک کیا مطلب ہے اس کا؟ لیس البر، نیکی نہیں ہے. ہرگز نہیں ہے. کچھ ہوں، کچھ نہیں. بر یعنی جو نیکی ہے اور جو واقعا خیر ہے، وہ ہرگز نہیں ہے. کیا نہیں ہے ہرگز؟ کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف کہ میل تم دو. اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کے مقابل بالکل. گھما لو. کیا مطلب ہے اس بات کا، مشرق اور مغرب کے مقابل گھما لو؟ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شاید نماز کے لیے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بات ہے. ہاں، یہ بھی ہے. یا آپ نماز کے لیے بھی، کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کعبہ ہوں. مشرق میں ہے، کچھ کے لیے کعبہ مغرب میں ہے. بالکل. تو کوئی اپنی عبادت کے وقت اپنے چہروں کو مشرق کا رخ کرتے ہیں، کوئی مغرب کا رخ کرتے ہیں. یہ ایک معنی بھی ہو سکتا ہے. پھر دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں ان کے اپنے اپنے پاور سینٹرز ہیں، ہوں. جن کے ساتھ انہوں نے اپنے مفادات کو وابستہ کیا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ جو تمہارے جتنے بھی اپنے بنائے ہوئے چیزیں ہیں، یا ایون اگر تم عبادت کو بھی رسمی طور پر انجام دے رہے ہو، کیونکہ خالی کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا، تو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی کہ اس کی نماز میں کوئی اسٹف نہیں ہے نا. جی بالکل. اس کی عبادت کا کریڈٹ کیا ہے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ اس کی عبادت کی حیثیت ہے. تو اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جو پیچھے کی آیت دیکھ رہے ہیں، نفع اور خسارے جو ہے، جو جس میں ہم سب انوالو ہیں، تو یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے تمہاری کوئی ارننگ نہیں ہو رہی ہے. نہیں. یہ آخرت کی کمائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ ادھر کر لو یا ادھر کر لو. ٹھیک. اور اسی جو کو یعنی آپ اگر تھوڑا ایکسٹینڈ کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنی بھی یعنی معاشرتی رسومات ہوتی ہیں، کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، وہ سب اسی قبیل میں ہی آتی ہیں کہ آپ اپنا منہ کسی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں بس، ہے نا. یا آپ اپنا منہ کسی کی طرف کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میری بھی حاضری لگ جائے اور میں بھی گروپ میں شامل کر لیا جاؤں کہ ہاں بھائی یہ بھی ہم میں ہے. ایسے ہی ہے نا یہ جتنی بھی رسمی چیز ہے، اور باقی اس میں کیا ہے؟ بالکل. کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، صدقت ہو اس جائے. جی اس کے بعد پھر بیان کرنا شروع کیا، کیونکہ قرآن کا انداز بیان یہی ہے کہ جب اگر کسی بات کو نگیٹ کیا تو آبویسلی اگلا پوچھے گا. یعنی اب جیسے پیغمبر اکرم ابھی آیت سنا رہے ہیں لوگوں کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز نیکی یا بھلائی یا خیر نہیں ہے، تو اب فوراً لوگ پوچھیں گے نا کہ پھر آپ بتائیے. یعنی ہم تو انہی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بہت کچھ ہے، اب آپ بتائیے پھر کیا ہے. تو اس کو ڈیفائن کرنا شروع کیا کہ پھر بر کیا ہے، لیکن انسٹیڈ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر، کتاب پر، انبیاء پر. یہ ایک سیکشن ہو گیا ایمان. اس کے بعد آت المال علی حبہ، یعنی اس کے بعد انفاقی عبادات. لیکن آپ یہاں پہ غور فرما رہے ہیں انفاقی عبادات کی بنیاد کیا ہے؟ علی حبہ. وہ بھی اس بات پہ غور کر رہے ہیں؟ جی سر. مال دینا کریڈٹ نہیں ہے، محبت خدا میں انفاق کرنا آپ کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ دوسرا سیکشن ہو گیا ذوی القربا، یعنی انفاقی عبادات کا. اس کے بعد تیسرا سیکشن جو ہے وہ عبادات کا آ گیا. عبادات میں مینلی جو آپ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ. صلاۃ مین ہے، یہ زکوٰۃ ہے. اقام الصلاۃ. اچھا، زکوٰۃ جو ہے ایک لحاظ سے وہ دو طرف جا رہی ہے کہ زکوٰۃ عبادت بھی ہے اور زکوٰۃ معاملات میں بھی شامل ہوتی ہے نا؟ جی سر. تو زکوٰۃ دونوں طرف جاتی ہے. زکوٰۃ کے اندر جو ایک امپلیسٹ میننگ ہے وہ تزکیے کے بھی ہیں. تو بہرحال جیسا میں نے کہا ابھی نہیں اس پر. پھر اپنے عہد کے ایفا کرتے ہیں جب عہد کریں. پھر صابرین ہیں، سختی میں، جنگ میں، تنگی میں، پریشانی میں صبر. اور پھر یہ ساری کی ساری کوالٹیز بیان کرنے کے بعد کیا ہوا؟ صادق. صحیح صحیح ترجمہ کریں، آپ لوگ عربی جانتے ہیں. یہی لوگ سچ بولنے والے ہیں. سب جو نہیں سچے ہوئے ہیں، جنہوں نے سچائی نہیں سچے نہیں 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 کی. نہیں، یہ ترجمہ تھوڑی ہے، یہ صادق کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. سچ کر دکھایا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں، سچ. جنہوں نے سچائی انجام دی. ہاں یعنی یہ فعل میں آ رہا ہے نا. یہ فیل ہے. صدقہ یعنی جنہوں سچ نے سچائی کہا یا سچ کیا. ظاہر کیا. تو ان ہاں، سچ لوگوں نے کیا. تو یہاں پر اب اگر ہم اس آیت کی طرف پلٹیں تو اب یہ والے جو جتنا بیان ہوا یہ حسن فاعلی سے تعلق رکھ رہا ہے یا حسن فعلی سے تعلق رکھ رہا ہے؟ فاعلی سے. یہ تو حسن آ، فاعلی. فاعلی سے. ان فیکٹ دونوں ہیں، ان ہاں، فیکٹ دونوں ہیں. دونوں ہے. تو ہاں اللہ حبی ہے نا، تو دونوں ہی ہاں، ہو گئے نا. لیکن یہاں پر جو بات ہے کہ فدقو، تو یہ اس کو خدا نے یہ بیان کیا کہ دیکھو جو تمہارے اندر صفت صداقت ہے، یا ہم، اگر تم سچ کے حامی ہو، صادق ہو، تو تمہارے سچ کو کیسے ایکسپریس ہونا چاہیے. یعنی کیا کیا چیزیں تم میں سے نکلیں کہ ہم یوم قیامت تم کو تمہارے صدق کو قبول کر لیں. ٹھیک، یعنی تمہارے حسن عمل کو قبول کر لیں کہ ہاں یہ سچ سے نکلا ہے، اس کی بنیاد صدق ہے. ٹھیک، تو اب اس آیت میں نا آپ کے سامنے پوری تفصیل ہے کہ اگر آپ یہ پوچھیں بھائی یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ حاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہ صدقہم کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کیا کریں، کیسے بنیں کہ خدا ہمیں بطور صادق قبول کر لے؟ تو یہ آیت اس کی تفصیل ہے. اور سب سے پہلے کس چیز کو نگیٹ کر دیا؟ کہ جو تم اپنے رسوم و رواج اور کسٹمز، ٹریڈیشنز یا عادتیں لے کر بیٹھے رہتے ہو، اس سے تمہارا کچھ بننے والا نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی شروع ہوتی ہے ایمان سے. صحیح؟
اچھا، اب یہاں بھی ہم اس چیز پر غور کر لیں کہ دیکھیں ایمان کس کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، یوم آخر پر ہے، ملائکہ پر ہے، کتاب پر ہے، اور کس پر ہے؟ نبیوں پہ، انبیاء پر ہے. صحیح انبیاء ہے. پہ، ہاں، تو انبیاء اب یہاں پر یہ جو 5 پلرز ایمان کے بیان ہوئے ہیں جو حقیقتاً ایمان باللہ کے انڈر میں ہیں، ان میں سے بھی ہم غور کر لیں کہ کس جگہ پر ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے. صحیح. ہمارے کتاب پر ایمان کا کیا معیار ہے، انبیاء پر ایمان کی کیا حالت ہے، یوم آخر اور ملائکہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ بن رہا ہے، یہ بھی غور کر لینا چاہیے. ٹھیک. تو اگر اب ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی اب خدا نے تو یہاں کہا صادقین کو ان کا صدق فائدہ دے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے، ہم اس پر عمل کیسے کریں؟ کیونکہ ہمیشہ پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا، جی کیا کریں. تو کیا کریں کا پورا جواب یہاں پر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ بطور صادق صدق والا عمل یا صدق والا کردار کیسے پیدا ہوگا؟ ایسے پیدا ہوگا، اس رستے پہ چل کے. ٹھیک. اور پھر یہ وہی آیت ہے جو آپ نے جس کا شروع میں حوالہ دے رہے تھے شہزاد بھائی، کہ سورہ احزاب کی 7 اور 8، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یعنی یہاں پر جو اس کا جواب ہے، یعنی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو میں نے اوپر لکھ دیا، کہ جتنا بھی خدا نے یہ نظام زندگی کو ترتیب دیا اور جس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انبیاء، اور یہاں پر جن انبیاء کا ذکر ہے ان میں کیا خاص بات ہے؟ کتنے نام لیے گئے ہیں یہاں پہ؟ کتنے نام لیے، کتنے انبیاء کے؟ اور ایک طرف سے تو 4 انبیاء کا، بعد میں سے 5، 5 یعنی حضور بھی ہیں. سب سے 5، پہلے تو حضور کا ہی ہاں، ذکر ہے، ان کا بھی من کا، ان کا، اس کے بعد مومن کا، وَمِن نُوحٍ 5 ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. اور ان 5 کی کیا خصوصیت ہے؟ اولو العزم، ان سے یہ انبیاء فضیلت. اولو العزم ہیں یا اس پورے نبوت و رسالت کے نظام کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، ہیڈ، گارجین، آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، یہ 5 ہستیاں وہ ہیں. اور ہم نے ان سے بہت ہی مضبوط اور گاڑا میثاق لیا. یہ سارا سسٹم کیوں بنایا ہم نے؟ یہ پورا سسٹم کیوں آگے بنایا؟ سوال کریں. ایک صرف ایک چیز مصباح کے لے لیے. آپ دیکھیں یہاں صداقت. اور کوئی دوسرا پرپز ذکر ہو رہا ہے؟ نہیں سر. صرف ایک چیز ہے. صادقین سے سوال کرنے کا، کس کا سوال کرنا ہے صادقین سے؟ ان کے صدق کا. سچائی. ہاں، ان کے سے وہی بات ثابت ہو گئی کہ اگر تم میں حسن فاعلی ہے تب بھی تمہیں کیا پروف کرنا پڑے گا؟ ہم تم سے کیا ثابت، کس چیز کا پروف مانگیں گے؟ فعل کی سچائی کی، حسن فعلی کا عمل کی پروف سچائی. مانگیں گے. یعنی یہ والی چیز تمہاری زندگی میں تھی یا نہیں تھی؟ اولئک الذین صدقوا اولئک الذین صدقوا والی چیز تھی یا نہیں تھی؟ صحیح. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ پورا کا پورا جو نظام ہے، جس کو آپ دین کہیں، شریعت کہیں، اسلام کہیں، جو بھی ہے، یہ پورا نظام کس لیے قائم ہوا ہے؟ کہ صادقوں تاکہ کے آپ کے صدقہ سوال آپ کے کرنے. جو ہے آپ کی عبادتوں کی گنتی کی جائے. عبادتوں کی نہیں، گنتی کی سچائی. جائے، کاؤنٹنگ ہو، کوئی کریڈٹ ڈیبٹ کا نظام چلے. اس لیے، کس لیے کہ تم اس یعنی کتنے سچے تھے اور تم نے اپنے سچ کو کتنا ثابت کیا اپنے عمل اور کردار سے. بس ختم. یہ ہے، یہ مقصد ہے اس نظام کا. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی مطلب ایک کمپیکٹ سمری نظر آ رہی ہے، نہیں آ رہی؟ بالکل سمرائز کر دیا نا کہ اس پورے نظام کا مقصد کیا ہے. کیا ہے؟
تم نے اپنے اندر صفت صداقت کتنی پیدا کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے عمل اور کردار سے کتنا ثابت کیا، یہ ہے بس۔ اور اگر اس جگہ پر تم ہمیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے، کنونس کا ورڈ میں کیوں یوز کر رہا ہوں؟ کیونکہ لیسألہ ہے، ہم سوال کریں گے تاکہ ان سے سوال کیا جائے، تاکہ وہ سوال کرے، ٹھیک؟ تو سوال کے جواب میں تو آپ کو پھر ثبوت دینا پڑے گا نا، پروف دینا پڑے گا، کنونس کرنا پڑے گا پوچھنے والے کو۔ تو اگر آپ یہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہاں میرے اندر صفت صداقت بھی تھی اور میں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاری، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کمپرومائز کرتا رہا یا کہیں پر اس کو جھوٹ سے بدل دیا یا کہیں پر بالکل ہی چھوڑ دیا، یہ سب نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی اس کے مطابق ہی گزاری۔ تو جواب کیا آئے گا کہ تم نے منافع والی تجارت کی، ورنہ خسارہ، ٹھیک ہے؟ اور آخری آیت دیکھ لیں، سورہ زمر ہے یہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو جاء بالصدق، یہ پہلا جاء بالصدق، کیا مطلب ہوا اس کا؟ سچ لایا، جی، جو سچ صداقت لے کر لایا، با کس بات کو بتا رہا ہے؟ لانے کے لیے ہوگا نا، جا ابھی جو لایا جاء سچ، جو آیا، سچ کے ساتھ، سچ کی، اب با کے جو موارد ہیں تو یعنی سچ کی بنا پر، یعنی سچ کی بنیاد پر، سچ کی معیت میں، سچ کے لباس میں، یہ سب چیزیں یہاں پاسبل ہیں، یعنی جو سچ کی بنیاد پر اور سچ کی معیت اور ہمراہی میں آیا۔ اور دوسرا کیا؟ خالی یہ کافی نہیں ہے، پھر نہیں، اس نے سچا کیا بھی اس کو، صدقہ، جو ساتھ آیا اس صدقہ کا مطلب کیا صدقہ، ہوگا؟ تصدیق کرنا، تصدیق کر دیجیے۔ نہیں، نہیں، تھوڑا سا دیکھیں، یہ اب ہے نا، اس کو ہم ویسے نہیں گزار سکتے۔ صدقہ صدقہ یعنی سچ ثابت کر دیا۔ سچ ثابت کیا۔ ہم، قائم رہا جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے علمہ اور علامہ میں کیا فرق ہے؟ علیمہ اس نے جانا اور علامہ جو ہے اس نے تعلیم دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صدقہ جو ہے وہ علامہ کے وزن پر ہے۔ جی، اب سوچئے تو کیا مطلب ہوگا صدقہ کا؟ اس نے سکھایا۔ یعنی سچ اس میں سے نکلا، اس نے سچ ہاں، کا اظہار کیا، دکھایا۔ سچ دیا، ٹھیک ہے؟ ثابت کر وہ سچا ہوا نہیں۔ جیسے علامہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ عالم ہو گیا، علامہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے علم دیا، دیا۔ یہی مطلب ہے نا علامہ کا۔ جی، تو صدقہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ وہ صادق ہو گیا، صدقہ کا مطلب اس میں سے سچ نکلا، سچ ظاہر ہوا، سچ منتشر ہوا۔ یا وہی جو اب تھوڑا سا اس طرف جاتا ہے بہی کی وجہ سے، کہ یعنی جو سچ ظاہر کرتا ہے، یعنی گویا وہ سچ کی تصدیق کر رہا ہے۔ بہی، جو سچ وہ لے کر آیا تھا اسی سچ کی بنا پر اس میں سے سچ ظاہر ہوا۔ اولئک هم المتقون، وہ خدا کی نظر میں متقی ہیں۔ تو تقوی بھی ایونچولی کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ ہم؟ صداقت کی طرف۔ تقوی بھی صدق کی طرف پلٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر صدق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ صداقت کہاں کہاں چاہیے خدا کو؟ کدھر دیکھنا ہے مومن کے اندر؟ اس کے نفس کے اندر بھی اور اس کے عمل کے اندر بھی۔ نفس میں بھی صداقت اور سچائی ہو اور عمل میں بھی صداقت ہو۔ یہ دونوں چیزیں خدا کو چاہیے۔ ہر جگہ آپ کو دو 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 نظر آ رہے، نہیں آ رہا؟ جی،
پیر دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہر جگہ صداقت کا؟ جی سر بالکل. ٹھیک. ٹھیک. تو اس کو انہوں نے جو بیان کیا وہ بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ خدا کو کیا چاہیے، یعنی نجات اور منافع بخش تجارت کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ حسن فعلی بھی ہو اور حسن فاعلی بھی ہو. جی 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 جی. یہ دونوں معاملات مل کر انسان کی نجات کو تشکیل دیتے ہیں. صحیح. اس میں ایک سوال یہ ہے، وہ جو سورہ جی احزاب کی آیت میں وہ جو اگلا جملہ ہے نا، وہ ادھا کافرین کے لیے ہم نے عذاب کا کیا ہے، اسی ہوں کی آیت میں آخری جو جملہ ہے اس کا، تو وہ جی کافرین کے لیے عذاب کا کیوں اس جگہ تذکرہ کیا سورہ احزاب کے اندر ہی؟ جی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. ہاں، کیونکہ یہ دیکھیں جملہ یہاں پر جب آپ کوئی بھی پیغام اور نظام رکھتے ہیں تو اس پیغام کے حوالے سے کتنی کیٹیگریز کریٹ ہوتی ہیں. یعنی جب 5 میں- انبیاء کا ذکر کیا کہ ہم نے ان سے میثاق ہاں لیا، میثاق لینے کے بعد کیا کیا، ان کو لوگوں میں بھیجا، ہاں ان کو انسانوں کے درمیان ٹھیک ہے. رکھا. اب جب ان کو انسانوں کے درمیان رکھا، یہ وہی آیت ہے نا جو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ قرآن میں بہت جگہ فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں جی جی یہ تو ہے، اور وہ اسی بلینکس لیے آپ میں کو پھر خود فل کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 انبیاء جو ہیں جب اس میثاق الہی کو لے کر لوگوں کے درمیان آئے، یہی ہوا نا، پھر یہی مقصد ہے نا ان کا. ہاں ٹھیک. یہی تو مقصد. اب اس پیغام کے نتیجے میں 2 قسم کے لوگ وجود میں آ گئے. ایک وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں مومن، لیکن اس آیت میں خدا ان کو کہہ رہا ہے صادق. یعنی ہاں صادق کا ہاں مطلب کیا، کہ جنہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ آپ جو بھی لے کر آئے ہیں یہ سچ ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں. تو وہ لوگ کس میں شامل ہو گئے، کس گروپ میں شامل ہو گئے، سچ کو قبول کرنے والے یا صداقت کے پیروکار. یعنی یہ ٹرم یہاں پہ آ رہی ہے بنسبت مومن کے. ٹھیک صحیح. ہے. اور اور جنہوں نے اس انکار کے کیا. مقابلے میں دوسری طرف کیا ہو گیا، جنہوں نے انکار کر دیا. تو براڈلی کتنے گروپس آئے، 2 آئے نا. جی سر، 2 آئے. تو یہاں 2 پر آئے یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے، جو جو صادق ہے. انبیاء کے پیغام کی صداقت کا عارف ہوتا ہے اور اس پیغام کی صداقت کو جان کر اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ حقیقی مومن ہے. اور پھر یعنی یہ صادق ہو گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے آپ نے اس بات کو مان لیا کہ نبی سچ لے کر آئے، ان کا پیغام سچ ہے، آپ نے دل سے بھی قبول کر لیا، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. ابھی ایک اور ذمہ داری بھی آپ کی ہے. وہ کیا ہے، کہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، اپنی عملی زندگی میں اپنے زندگی میں سچ لے کو کے آنا. ثابت کرنا ہے. کتنا نہیں. ہاں. اور کیسے ثابت کرنا ہے، اب پھر ہم پوچھیں جی کیسے ثابت کرنا ہے، تو آپ بقرہ 2:177 پڑھ ہاں لیجئے کیسے ثابت کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو صحیح. اب ہم اس چیز پر گئے کہ جی میں صادق ہوں، میں نے تصدیق کی تھی، میں نے انبیاء کو سچا مانا تھا، میں نے اس پیغام کو قبول کیا تھا. تو اب اگلی بات کیا ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ جی بس آپ آئیے یہ جنت مل گئی. اب سوال کیا ہوگا کہ کہ اپنی ثابت بھی کرنا. صداقت کو ثابت کرو. ٹھیک ہے. لِيَسْأَلَ ٹھیک. الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ. ان سے سوال کیا جائے گا ان کے صدق کے بارے میں کہ اپنی زندگی میں آپ کیا تھے، کیا کیا آپ نے. تو یہ تو بات واضح ہو رہی ہے نا. ہاں بات بات رہی. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نظام ٹھیک ہے. اور جو
جس نے انکار کر دیا تو وہ تو سیدھا سیدھا عذاب علیم میں عذاب چلا گیا. اب اس سے کیا بات ہو؟ عذاب میں. ٹھیک. اس سے سوال جواب کا تو کیا ہے؟ صحیح. درست. ٹھیک. صحیح. تو آج ہم کو اس کی الحمدللہ کچھ سمجھ میں آ گئی نا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اور اگر یعنی جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے لیے یہ آیت بار بار پڑھی، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام بطور حجت خدا ان اصحاب کے صدقو والے ایسپیکٹ پر اسٹیمپ لگا رہے ہیں، ہے نا. یعنی کس ایسپیکٹ کو سرٹیفائی کر رہے ہیں؟ صادق ہونے کے نہیں، صدقو والے ایسپیکٹ کو. سر آپ نے امام حسین کی کون سی آیت بولی ہے کہ امام حسین نے یہ آیت پڑھی تھی؟ یہ تو بہت دفعہ یہ ہے. جو ہم سورہ احزاب میں بات کر رہے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ آیت امام حسین علیہ السلام نے بہت پڑھی ہے عاشور میں. تو یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی نا. حسن فاعلی اور حسن فعلی یہ دونوں درکار ہیں. اور جب آپ اپنے صداقت کو پروف کریں گے تو آپ کی صداقت کس بیس پر پروف ہوگی؟ جو انبیاء کے ذریعے سے خدا نے جو عہد نامہ بھیجا ہے، جس کی تفصیل بقرہ 177 میں ہے، اس بیسس پر ہمیں اپنی صداقت کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک. اب اس کی جگہ نعوذ باللہ کوئی بھی اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے لے آئے، کوئی بھی بات کر دے، پھر وہ خود اس سب کا ذمہ دار ہے. کتاب خدا جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری یہ مکمل رہنمائی کر رہی ہے. بتائیں مکمل رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ پوری بات سمجھ میں آ گئی یا کسی کو ابھی بھی اس میں کوئی اشکال یا پریشانی ہے؟ صدق والے معاملے میں اور یعنی صادق اور صدقو دونوں جزاک اللہ کلیئر خیر. ہے؟ آپ نے جی بالکل، اور بہت اچھی آیتوں کا آپ نے انتخاب کیا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک. تو اگر ویسے میں یہ جملہ تو نہیں کہہ سکتا، جسارت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی کہ اگر ابھی تک ہم نے صدق کو اپنی زندگی میں آن ٹاپ آف دا لسٹ نہیں رکھا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ضرور رکھیں گے. اپنے نامہ انشاءاللہ. عمل میں سب سے زیادہ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ سچائی کو. سچ کو. صداقت کا معیار کیا ہے. اور صداقت آپ اگر غور کریں نا تو یہ ہر جگہ پھیلتی ہے. عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، بازار میں بھی ہے، ہر جگہ ہے نا. جی یہ ہے. آل ہے تو. آل پریویلنگ کوالٹی ہے. یعنی جو زندگی کے ہر ہر شعبے میں اپلائی ہوتی ہے، ہر جہت میں اپلائی ہوتی ہے. تو اسی کی آپ حکمت دیکھیں، یعنی اسی کی آپ حکمت دیکھیں کہ جو معصوم کی ذات ہے وہ اس میں سب سے پہلے جس کوالٹی کو خدا ہائی لائٹ کراتا ہے، ایمفسائز کرواتا ہے، وہ یہی کوالٹی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ہم اس کو سورہ احزاب کے جو بیانات ہیں اس کو پورا کر لیں گے. سر ایک سوال تھا، جی. اگر آپ چاہیں تو آپ نیکسٹ کلاس میں دے دیجیے گا کیونکہ دوسرے لوگوں کا ٹائم وہ نہ ہو. میں ابتدا میں یہ کرنا چاہ رہی تھی سوال، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تو اس لیے کہ قرآن میں جو ہے وہ کذبوا بآیاتنا، ہوں. پھر ان کے بعد کافی سزائیں بیان کی گئی ہیں. جی. اس طرح کافی دفعہ ہوا ہے نا. تو ہوں. یہ کذبوا اور کافرین، ایک تو یہ والا فرق دونوں کے لیے سزائیں ہیں اور آگے ہیں. تو یہ کذبوا جھٹلانا آیتوں کا، یہ ایک آسان زبان میں کیا کہیں گے؟ یعنی خدا نے اس زندگی میں انسانوں کے سامنے مختلف نشانیاں رکھی ہیں، ہدایت کے پہلو رکھے ہیں، وہ جو آیات آفاقی اور انفسی اور یہ سب ہیں، کہ جو چیزیں، جو معاملات انسان کو مسلسل خدا کی طرف
متوجہ کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان اس کو ماننے سے انکار کر دیں، وہ تکذیب آیات ہے، ان آیات کا جھٹلانا کہ خدا نے ہمارے سامنے زمین اور آسمان رکھا، اس میں خلقت ہے، حکمت ہے، اس کے بعد زندگی کے مختلف معاملات ہیں، جیسے کل ہم نے نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھا کہ امام علی علیہ السلام نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ تم اپنے زندگی میں اپنے سامنے دیکھتے ہو اور تمہارے لیے پرووڈ ہے کہ دنیا انتہائی ناپائیدار اور بے وفا مقام ہے، اور اس کے باوجود اس کے پیچھے لگے رہتے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب آیت خدا ہے۔ خدا نے دسیوں آیتیں نشانیاں تمہارے سامنے رکھ دیں کہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ قابل بھروسہ ہو، یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے مال کو تم اپنا سرمایہ قرار دو، اس کے پیچھے اپنی زندگی کا اکثریت یعنی میجر ٹائم گزارو، یہ سب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب آیات ہے۔ صحیح۔ اور آیات میں سب شامل ہیں نا، سب چیزیں جو خدا کی طرف ہاں، لے کے یعنی جاتی ہیں، آیات قرآن، انبیاء۔ آفاقی، انفسی، ہاں۔ کتبی، یعنی تدوینی، ساری آیات موجود۔ جی، کذبوا اور کافرین میں ڈفرینس وہ ہے۔ کذبو تو جھٹلانے کی بات ہے نا، جھٹلانا تو کوئی بھی سکتا ہے، مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا، یعنی ایک چیز کو ماننا ہی نہیں ہے، کہ پیغمبر آئیں اور جواب دیں اور ان کے اس میں کہیں کہ نہیں، آپ کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، آپ کا پیغام کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب افتراء ہے، سیلف فیبریکیشن ہے، جو جس قسم کے جملے قرآن نے ان کے نقل کیے ہیں، یہ آپ کہیں سے نعوذ باللہ گڑھ کے لے آئے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ کفر ہے، یعنی وہ تکذیب بھی ہے لیکن یہ کفر ہے۔ اور کذبوا بآیاتنا کا مطلب وہ ایک خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے، کہ جب آیات خدا کسی بھی حوالے سے ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ اس کو بھلے سے ظاہراً نہ انکار کرتے ہوں، اس کو نہ جھٹلاتے ہوں، لیکن اپنے عمل سے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے کا مطلب ہے کہ ایسے بیہیو کرنا کہ جیسے یہ سب جھوٹ ہے، جیسے یہ کذب ہے، جیسے اس میں کوئی سچائی نہیں پائی جاتی۔ جی۔ تو کذبوا تو ابھی ہم سے ہمارے اعمال سے دل سے ہم ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہے وہ مخالف ہوتے ہیں۔ اعمال جھٹلاتے ہیں، جی، اعمال تکذیب کرتے ہیں ہمارے ایمان کی بھی، یہ بھی ہوتا ہے، یعنی اعمال بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان سچا نہیں ہے، یہ ایمان خالی لفظی ہے، یہ اوپری ہے۔ صحیح تو صحیح۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بالکل سمرائز کر دیا ہے کہ ہم تمہارے اندر خالی ایک چیز دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ تم میں سچائی کتنی تھی، اور جو سچائی تمہارے اندر تھی اس کے مطابق اس کو تم نے اپنے عمل سے کتنا پروو کیا، یا اس کے مطابق کتنا رہے۔ یہ خدا کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ زندگی ہے، اور اس کے جو اپوزٹ اینڈ پر ہے کہ جس میں یہ کہ انسان جو ہے وہ اندر کچھ باہر کچھ، ٹھیک، یہ خدا کی نگاہ میں یعنی ایسی زندگی ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، کہ جس میں انسان کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو، جس میں انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ تو یہ بالکل کلیئر میسج ہے قرآن کا، اور انفارچونیٹلی اس قسم کی مصیبت میں مسلمان بہت زیادہ پھنس گئے ہیں، اس ظاہر و باطن کے تضاد میں۔ ٹھیک ہے، چلیے، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ سر۔ جزاک اللہ سر، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔